जमात शशम के अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उर्दू से दोस्ती के सफ़र पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आइए शुरू करते हैं अपना उर्दू से दोस्ती का ये सफ़र। और छठी जमात के तलबा, जमात शशम के तलबा, अपनी किताब का पहला सफ़ा खोलिए और फ़हरिस्त की जानिब बढ़िए। और फ़हरिस्त पर आज हम करेंगे अपना 7वां सबक जो कि है मशहूर ख़वातीन। मशहूर ख़वातीन यानी कि फ़ेमस वेमेन। और इसका जो सफ़ा नंबर है बच्चों वो है 28, सफ़ा नंबर 28। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बच्चों अब सफ़ा नंबर 28 पर जाइए और सफ़ा नंबर 28 खोलिए। जब आप सफ़ा नंबर 28 पर जाएंगे तो जो सबसे पहली तस्वीर आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लेगी वो है मोहतरमा फ़ातिमा जना मादरे मिल्लत, मोहतरमा फ़ातिमा जना की तस्वीर और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनकी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत आपको ज़रूर जो है वो लुभाएगी और महसूस करेगी। मशहूर ख़वातीन, और ये आपको इंस्पायर भी करेगी। मशहूर ख़वातीन हमारे सबक का उन्वान है बच्चों। और मोहतरम उस्ताद कराम, हमारे हासिलात ताल्लुम सुनकर मालूमात का इदराक करते हुए सवालात के जवाबात दे सकें। आपके तलबा इस सबक की पढ़ाई के बाद उन सारी मालूमात से वाकफ़ियत इख्तियार कर लें जो वाकफ़ियत हासिल कर लें जो मशहूर ख़वातीन सबक में दी गई हैं और सवालात के जवाबात देने के काबिल हो जाएँ। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतालिक अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात को तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद, हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इज़हार कर सकें। हरूफ इस्तिफ़हाम व ताकीद पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ सकें। कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सकें। ज़राए इबलाग, मुकालमा मतलब डायलॉग राइटिंग, उर्दू में मुकालमा लिखना। ज़राए इबलाग इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर नशर होने वाली ख़बरों, रिपोर्टों और फीचरों को समझते हुए अहम नुकात तहरीर कर सकें। पढ़ने से पहले बच्चों कुछ सवालात। हमेशा की तरह, हर सबक की तरह पढ़ने से पहले अपनी दिमाग के जो हैं दर उनको खोल लीजिए, अपने जहन के दरवाज़ों को खोलिए और सवाल के बारे में सोचिए। किसी इंसान के मशहूर या नेक नाम होने के पीछे क्या अवामिल कार फरमा होते हैं बच्चों? वो क्या रीज़न्स होती हैं जो किसी भी शख्स के मशहूर होने या नेक नाम होने के पीछे कार फरमा होती हैं? प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा काम जिसमें इंसानियत की फलाह, नेकी और भलाई का अंसर हो वो यकीनन किसी भी शख्स के मशहूर या नेक नाम होने की जो है के पीछे कार फरमा अमल हो सकता है। नंबर 2 बच्चों, क्या शोहरत प्लेट में रख कर मिलती है या इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है? मिसाल से वजाहत कीजिए। और प्यारे बच्चों, आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं हम सब, हमें ये भी देखना है कि जो शोहरत हमने हासिल की वो कैसी शोहरत है बच्चों। आया वो एक अच्छी शोहरत है या क्या वो बुरी शोहरत है? और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा अच्छी शोहरत को तरजीह देंगे। क्या शोहरत प्लेट में रखकर मिलती है बच्चों? क्या ऐसा होता है कि आप तकिया लगाए सोए रहें और जब ख्वाब गफलत से बेदार हों तो शोहरत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो? तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेहनत में अज़मत है। ज़िंदगी में हमेशा, दुनिया में हमेशा वही लोग नाम पैदा करते हैं जो मेहनत करते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी ज़िंदगी में एक किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उस्ताज़ा कराम, बच्चों के मासूम जो अज़हान हैं उन पर आप अपनी थोड़े से होमवर्क के साथ उनके ऊपर एक जो है वो गहरी छाप छोड़ सकते हैं। बच्चों की सोच को मुस्बत बनाने में आप अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनको मशहूर शख्सियात, ख़ुसूसन ख़वातीन के नामों के साथ, जैसे कि मोहतरमा फ़ातिमा जना, मोहतरमा मादरे मिल्लत, मोहतरमा फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैहा, और डॉक्टर रुथ फ़ाओ जैसी पाकिस्तानी ख़वातीन, बेगम राना लियाकत अली ख़ान जैसी ख़वातीन के हवाला देकर, और जो हमारी वज़ीर आला हैं पंजाब की मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनकी जो है वो हवाला देकर के जो है ख़वातीन किस तरह मेहनत करती हैं और किस कदर लगन से काम करती हैं और अपने लिए अच्छा नाम पैदा करती हैं। जानिए नई बात।
معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ معاشرے کی مضبوطی میں تعلیم نسواں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ نے کیا خوب کہا تھا، تم مجھے اچھی تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں عظیم قوم دوں گا۔ تو محترم اساتذہ کرام، آپ اوپر جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ان کی تصاویر آویزاں کر سکتے ہیں اپنی کلاس میں، اور اس کے علاوہ یہ جو سینگ ہے نپولین بوناپارٹ کی، اس کا ایک تراشا یا ایک رنگین چارٹ بنا کر آپ اپنی کلاس کے ڈسپلے میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ برائے اساتذہ کرام، طلباء کو 10-10 کے گروہ میں تقسیم کریں اور روزمرہ اور متشابہ الفاظ پر مبنی ایک جملہ ایک بچے کے کان میں کہیں۔ مثلاً میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ علم کو اتنا بلند کرے گا، اپنی من چاہی من بھر مٹھائی خرید لاؤ۔ طلباء کو ہدایت دیجیے کہ آپ کو جملہ اپنے سے آگے والے طالب علم کے کان میں اس طرح کہنا ہے کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ پھر گروہ کے آخری طالب علم سے جملہ پوچھیں اور جائزہ لیں، یہ جملہ کہاں تبدیل ہوا ہے، پھر اصل جملہ پوری جماعت کو بتائیے۔ آپ جملے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اساتذہ کرام تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ان جملوں میں رد و بدل کر سکتے ہیں، لیکن جملے موزوں، آسان اور عام فہم ہونے چاہیے۔ آپ محاورات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ محاورات کے کانسیپٹ کو دہرانے کے لیے سابقے یا لاحقے استعمال کر سکتے ہیں۔ جماعت میں داخل ہو کر 2-3 ایسے جملے بولیے جن میں حروف فجائیہ، اف اللہ آج کس قدر گرمی ہے، شاباش آپ سب نے کل کا ٹیسٹ بہت اچھا کیا، ہرگز اپنے والدین سے پوچھے بغیر گھر سے باہر مت نکلیے، اور استفہام شامل ہو۔ یہ جملے تختہ تحریر پر لکھ دیجیے اور طلباء سے ان کی وضاحت کروائیے۔ پھر خود واضح کیجیے حروف فجائیہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ارے واہ، آہا، حروف تاکید، بالکل، ہرگز، تمام، سب کے سب حروف استفہام، یعنی کیا، کب، کیسے، کیوں، کس، یہ سب جو الفاظ ہیں محترم اساتذہ کرام، آپ ان کے فلیش کارڈز بنا سکتے ہیں۔ ان کو اپنے لیسن کے دوران اپنے بلیک بورڈ کے ارد گرد چسپاں کر سکتے ہیں اور بچوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کرا سکتے ہیں، اور بچوں کے علم میں بیش بہا اضافہ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مشہور خواتین، ہمارا آج کا سبق بچوں تلفظ سیکھیے۔ مہلک، مقتدر، کندن، جزام، فعال، ناگفتہ ہے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی میں الفاظ معنی کی فہرست میں آپ کے ساتھ ضرور زیر بحث بھی لاؤں گی۔ جی تو پیارے بچوں، خواتین کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ پاکستانی خواتین نے بھی پاکستان کی پوری تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ بڑے عہدوں پر ذمہ داریاں نبھانے سے لے کر کھیتوں میں مردوں کا ہاتھ بٹانے تک وہ کبھی کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ تحریک پاکستان نے ایسی کئی عظیم الشان خواتین کو کندن بنایا۔ کندن بنایا مطلب، کندن ہوتا ہے بچوں صاف کیا ہوا سونا، پیوریفائڈ سونا، جنہوں نے جب سونے کو بھٹی میں دہکایا جاتا ہے اور جب اس کی پیور فارم آپ کے سامنے اس کی خالص شکل آ جاتی ہے تو اس کو کندن کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے آزادی کے بعد ایک پل کے لیے ملک و قوم کی خدمت سے چشم پوشی نہیں کی۔ چشم پوشی کرنا مطلب بچوں نظر انداز نہیں کیا۔ کئی ممتاز خواتین میں سے چند کا ذکر ذیل میں ہے۔ اب ہم اس سبق میں مختلف خواتین کا ذکر سننے پڑھنے جا رہے ہیں بچوں۔ تو سب سے پہلی خاتون محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ناقابل فراموش خدمات ہماری نئی نسل کے لیے روشن مثال ہیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا شمار پاکستان کی تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ ان سے محبت اور عقیدت کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست حامی تھیں، لیکن فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم اہم نہ تھی۔ میدان سیاست میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر آگے بڑھیں، ہر طرح سے ان کی ہمت بندھائی، اور مشکل وقت میں، بیماری کی صورت میں اور ان کے آخری ایام میں بھی ان کے ساتھ رہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بمبئی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن بن گئیں اور 1947 تک اس میں کام کرتی رہیں۔ مارچ 1940 میں انہوں نے مسلم لیگ کے قرارداد لاہور کے جلسے میں بھی شرکت کی۔
محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کی بدولت ہی فروری 1941 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ تقسیم ہند اور اقتدار کی منتقلی کے دوران فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کی امدادی کمیٹی بنائی، اور یہی وہ تنظیم تھی جس نے بعد میں آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن اپوا کی شکل اختیار کر لی، جس کی بنیاد رانا لیاقت علی خان نے رکھی۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ سماجی ترقی کے میدان میں بھی فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات قابل قدر ہے۔ خدمت کی جمع۔ انہوں نے بیگم لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر خواتین کی بیداری، اویئرنیس اور ملکی امور میں ان کی شمولیت کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔ بچوں، زبان کوئی بھی ہو وہ قابل احترام ہوتی ہے، اور جب بھی ہم کوئی زبان سیکھیں تو اور اساتذہ کرام خاص طور پر آپ کے لیے بھی، کہ اردو ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے، بہت ہی شائستہ زبان ہے، لیکن آج کل ہم بہت زیادہ مضامین انگریزی میں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے الفاظ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی انگلش میں کی زبان میں استعمال کرتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ تو آپ ملٹی لنگول ہو سکتے ہیں کبھی کبھار اردو کے لیسن میں، بہت زیادہ نہیں، لیکن جب آپ دیکھیں کہ بچوں کو کوئی کسی بھی لفظ کے معنی سمجھانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ you can make them understand by the use of another language۔ بیگم رانا لیاقت علی خان تحریک پاکستان کے رہنما لیاقت علی خان کی رفیق حیات بچوں، ان کی اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی، وائف تھی۔ انہوں نے آزادی کے بعد پاکستان میں خواتین کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن اپوا بنائی، خواتین کو منظم کیا اور ہر شعبے میں ان کی راہ ہموار کی۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون سفیر تھیں جنہوں نے نیدرلینڈز، اٹلی اور تیونس میں سفارتکاری کی۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے گورنر سندھ کی حیثیت سے فرائض انجام دیے، اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے گورنر سندھ کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ گورنر کی حیثیت سے وہ جامعہ کراچی کی پہلی خاتون چانسلر تھیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے ملک اور بیرون ملک یعنی اپنے ملک سے باہر اعزازات حاصل کیے۔ حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے انسانی حقوق کا اعزاز دیا گیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان 13 فروری 1905 میں الموڑا میں پیدا ہوئی تھیں اور 13 جون 1990 میں رحلت فرما گئی، خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب جو تیسری خاتون بچوں ہم آج کے سبق مشہور خواتین میں جن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جس مشہور شخصیت کے بارے میں، وہ ہیں بیگم وقار النساء نون۔ آسٹرین تھی، اوریجن کے اعتبار سے وہ آسٹرین تھیں اور وکٹوریا کہلاتی تھیں۔ 1945 میں فیروز خان نون سے شادی کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور وکٹوریا سے وقار النساء نون بن گئیں۔ شادی کے بعد وہ تحریک پاکستان سے وابستہ ہو گئیں، یہیں سے ان کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ وہ پنجاب میں خواتین کی صوبائی کمیٹی کی رکن بنی اور مسلم لیگ کی ریلیوں اور جلسوں کے اہتمام میں مصروف ہو گئی۔ پیارے بچوں، پنجاب میں سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ لیا، 3 بار گرفتار ہوئیں، مسلم لیگ کے مقاصد سے خواتین کو آگاہ کرنے کا کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد لٹے پٹے قافلوں کی دیکھ بھال میں بیگم صاحبہ نے فعال کردار ادا کیا۔ بیگم صاحبہ نے متحرک کردار ادا کیا۔ ان کے رفاہی کاموں کی وجہ سے قوم کی طرف سے انہیں مادر مہربان کا خطاب ملا۔ فیروز خان نون جب مشرقی پاکستان کے گورنر بنے تو بیگم وقار النساء نے ڈھاکہ میں قیام کے دوران گرلز اسکول کے قیام کی صورت میں اپنا سماجی کردار جاری رکھا۔ عمان کی ریاست سے گوادر کا علاقہ واپس لینا ان کا قابل ستائش کارنامہ ہے۔ عمان اس وقت برطانیہ کی کالونی تھا۔ بیگم وقار النساء برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے ملیں۔ انہوں نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے حق میں مقتدر حلقوں کی رائے ہموار کی۔ انہوں نے جنگ کی بجائے قلم سے معرکہ سر انجام دیا، متعلقہ شخصیات کو خطوط لکھے، مضبوط دلائل اور گفت و شنید کے ذریعے گوادر کو پاکستان میں شامل کروا کر ہی دم لیا۔ اور بچوں، 1958 میں گوادر کا علاقہ
پاکستان کا حصہ بن گیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں نشان امتیاز سے سرفراز کیا۔ بیگم وقار النساء ایک طویل عرصے تک پاکستان ریڈ کراس سوسائٹی کی چیئرپرسن رہیں، جو اب ہلال احمر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پرتگال میں پاکستان کی سفیر کے عہدے پر فائز رہیں۔ انہوں نے پاکستان سے ناطہ جوڑا تو حقیقی معنوں میں اپنا تن من دھن سب اس ملک اور قوم پر قربان کر دیا۔ فیروز خان نون کے انتقال کے بعد انہیں اپنے شوہر کی آمدنی سے جو بھی حصہ ملتا وہ اسے بھلائی کے کاموں میں صرف کر دیتی۔ بیگم وقار النساء نون 16 جنوری 2000 میں اسلام آباد میں انتقال فرما گئیں۔ ان کو H8 قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ بچوں، اب جو اگلی شخصیت ہیں جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کی پاکستان سے محبت کی مثال یقیناً پیش نہیں کی جا سکتی، وہ ایک جرمن خاتون تھیں اور یقیناً وہ ایک بہت خوبصورت شخصیت اور خوبصورت روح کی اور خوبصورت شخصیت کی مالک تھیں۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر روتھ فاؤ۔ بچوں، روتھ فاؤ جو تھیں وہ پاکستانیوں کے لیے فرشتے سے کم نہیں تھیں۔ وہ فرشتہ بن کر آئیں، وہ غریبوں کی ماں تھیں، ان کے جینے کا سہارا تھیں۔ پاکستان میں 6 دہائی کا مطلب بچوں 10 سال کا عرصہ، ڈیکیڈ، 6 دہائیوں قبل ایک لا علاج اور مہلک مرض نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ یہ مرض جذام تھا، لیپرسی، جسے لا علاج قرار دیا جاتا تھا۔ لیپرسی ایک سکن ڈیزیز ہے، جلدی بیماری ہے، جس میں آپ کے جسم پر مریض کے جسم پر بہت زخم بن جاتے ہیں اور خارش اور بہت زیادہ وہ زخم پھیل جاتے ہیں اور پھر وہ جسم کا جو حصہ ہے وہ گل سڑ کر وہ ڈیڈ سیلز بن جاتے ہیں اور اس کو آخر جسم سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مرض بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ لوگ اپنے رشتے بھول کر اپنے پیاروں کو دور دراز علاقوں میں اللہ کے رحم پر چھوڑ آتے تھے۔ جب مرض ناقابل علاج ہو جاتا تھا تو عموماً لوگ کوڑ کے مریضوں کو یا جذام کے مریضوں کو گاؤں سے یا شہر سے دور کسی ویرانے میں کچھ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ چھوڑ آتے تھے تاکہ ان کے جراثیم جو ہیں وہ یا یہ بیماری دوسرے لوگوں تک پھیل نہ سکے، کیونکہ یہ ایک موذی بیماری تھی۔ ان مریضوں کے لیے الگ بستیاں بنا دی گئی تھیں۔ یہ لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے جس میں بجلی اور پانی کی سہولیات بھی دستیاب نہ تھیں۔ قدرت ایک روز ان پر مہربان ہوئی اور جرمنی کی ایک 30 سالہ نوجوان ڈاکٹر روتھ فاؤ پاکستان آئیں۔ کراچی میں قیام کے دوران انہیں میکلوڈ روڈ، موجودہ آئی چندرگر روڈ پر جذام کے مریضوں کا کلینک دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں مریضوں کی ناگفتہ حالت دیکھ کر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی یہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ روتھ فاؤ ملک کے کونے کونے سے جذام کے مریضوں کو ڈھونڈ کر لاتی، ان کا علاج کرتی۔ 1976 میں انہوں نے حکومت پاکستان کو نیشنل لیپرسی کنٹرول پروگرام شروع کرنے کے لیے راغب کیا، منایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال پاکستان میں جذام کے خاتمے کے لیے صرف کر دیے۔ پاکستان نے 1996 میں جذام کے مرض کو صرف اور صرف ڈاکٹر روتھ فاؤ کی کوششوں کی وجہ سے شکست دی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میری پیدائش جرمنی کی ہے لیکن میرا دل پاکستان کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ 9 ستمبر 1929 میں جرمنی میں پیدا ہوئیں بچوں۔ شی واز اے جرمن۔ وہ 10 اگست 2017 میں انتقال فرما گئیں۔ انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کیا گیا بچوں، اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی اور وہ یقیناً اس کی اہل تھی۔ پاکستان میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں متعدد بے شمار اعزازات سے نوازا گیا۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور ترویج میں، اس کی شہرت میں خواتین اپنا حصہ ڈالیں۔ امید ہے کہ ماضی اور حال کی طرح مستقبل میں بھی خواتین اپنے علم و ہنر کے جوہر دکھاتی رہیں گی اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر رواں دواں رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ پیارے طلباء، آپ کتاب کے آخر میں دی گئی فرنگ میں صفحہ نمبر 118 کھولیے اور صفحہ نمبر 118 پر موجود الفاظ کے معنی کو اپنی نوٹ بکس میں نوٹ کیجئے۔ الفاظ معنی کو پڑھیے۔ مشہور خواتین، ترویج، شہرت، رائج ہونا، کندن، صاف کیا ہوا سونا، مارکا، کارنامہ یا مقابلہ، مقتدر، اقتدار رکھنے والا، ناگفتہ، نہایت خراب اور مہلک، خطرناک۔
اب پیارے بچوں اور میرے عزیز جان اساتذہ کرام، میرے محترم اساتذہ کرام، مشہور خواتین کے الفاظ معنی کی ایک فہرست میں نے باقی تمام اسباق کی طرح آپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ برائے مہربانی طلباء کو کی ہمت بندھائیے کہ وہ ان الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ اگر آپ ایک والد یا والدہ ہیں یا ایک ٹیوشن ٹیچر ہیں جو گھر پر یہ کام کر رہی ہیں تو پلیز آپ ان الفاظ کے معنی ضرور لکھیے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کہیں پر اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ نو بڈی از پرفیکٹ اور کہیں پر ہیومن ایرر انوالو ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں آئیے اور ضرور ہمیں اس غلطی سے آگاہ کیجیے۔ کندن صاف کیا ہوا سونا، چشم پوشی، نظر انداز کرنا، ناقابل فراموش وہ شخص، وہ بات یا واقعہ۔ بچوں یہ شخص بھی ہو سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے جسے بھلایا نہ جا سکے، وہ ناقابل فراموش ہو جائے۔ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دینا، بھرپور ساتھ دینا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا یا ساتھ دینا۔ بچوں ایک محاورے کا جواب یقیناً ایک محاورے میں دینا موضوع نہ ہوگا، تو شانہ بشانہ کا مطلب کہ ساتھ دینا بھرپور طریقے سے، بھرپور طریقے سے، بھرپور طریقے سے۔ تو بچوں مہلک کیا ہوتا ہے؟ خطرناک، بیداری، ہوش میں آنا، رفیق حیات، جیون ساتھی یا اہلیہ، فعال، متحرک، گفت و شنید، بات چیت۔ اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے ترقی و ترویج، اور ہے مارکہ، کارنامہ اور مقتدر۔ ترقی و ترویج کا مطلب بچوں شہرت یا رائج ہونا، مارکہ کا مطلب ہے کارنامہ، مقتدر کا مطلب ہے اقتدار رکھنے والا، اور ناگفتہ ہے کے معنی ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جو آپ کی کتاب کے آخر میں بھی دیے گئے ہیں۔ ان کا معنی ہے نہایت خراب۔ ناگفتہ کا معنی ہے نہایت خراب، نہایت خراب۔ تو بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنی کتاب میں مشق کی جانب۔ سب سے پہلے پیارے بچوں آپ اپنی مشق کو کھولیے اور صفحہ نمبر 31 دیکھیے، گنتی حروف میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پہلے سبق میں بچوں کہ ہم روزانہ اپنا صفحہ نمبر ضرور پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اپنی عادت بنائیے 31۔ اور بچوں مشق فہم، ہمارا پہلا سوال ہے کہ سبق کی مدد سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ تو بیگم رانا لیاقت علی خان کی رحلت فرما گئیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، کب بچوں؟ 1990، 1995، 1997 یا 1996؟ تو یہ سال 1990 تھا۔ بیگم وقار النساء نون سیاسی سفر میں گرفتار ہوئی بچوں، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ پاکستان میں 6 دہائیوں قبل پنجے گاڑ دیے بچوں، ابھی ہم نے سبق میں پڑھا ایک بہت ہی موذی بیماری نے، جذام نے۔ ڈاکٹر رود فاؤ کہاں پیدا ہوئی بچوں؟ کیا آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جوابات آپ کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں، اور بچوں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ان فیوچر، نیئر فیوچر آپ کو اردو سیکھنے کے لیے بہت مدد ملے گی اگر آپ اس چینل کا حصہ بنے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ تو سبق کے حوالے سے خالی جگہ پر کیجئے بچوں۔ لیاقت علی خان کی رفیق حیات بیگم رانا لیاقت علی خان تھیں۔ بیگم وقار النساء نون نے قیام پاکستان کے بعد لٹے پٹے قافلوں کی دیکھ بھال میں فعال کردار ادا کیا۔ جذام کے مریضوں پر قدرت مہربان ہوئی اور 30 سالہ ڈاکٹر رود فاؤ کو پاکستان بھیج دیا۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی و ترویج کے لیے ضروری ہے کہ خواتین اپنا حصہ ڈالیں۔ سوال نمبر 3 ہے بچوں، درج ذیل میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ اب بیگم رانا پاکستان کی پہلی سفیر تھیں جنہوں نے نیدرلینڈز، اٹلی اور تیونس میں سفارتکاری کی، بالکل درست۔ بیگم وقار النساء نون کا قابل ستائش کارنامہ عمان کی ریاست سے گوادر کا علاقہ واپس لینا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ اگلا جملہ ہے بچوں، فیروز خان نون کے انتقال کے بعد بیگم وقار النساء نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا؟ بالکل نہیں، بالکل خیر آباد نہیں کہا۔ جب تک بھی حیات رہیں بچوں وہ بہت سارے کاموں میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتی رہیں۔ رود فاؤ صرف کراچی شہر کے مریضوں کا علاج کرتی تھی، تو یہ بالکل درست نہیں ہے بچوں۔ رود فاؤ نے پاکستان کے طول و عرض میں سفر بھی کیا، مشکل سے مشکل حالات میں، ایون پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں، ناردرن ایریاز ہیں، ہیومڈ ایریاز ہیں، وہاں پر گئیں، وہاں پر انہوں نے جذام کے
بے شمار لوگوں کو نئی زندگی بخشی، ان کی بیماری کا علاج کیا۔ تو اب بچوں سوال نمبر 4، سبق پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اب محترم اساتذہ کرام، یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں آپ کا اور میرا جواب مختلف ہو سکتا ہے اور وہ عین ممکن ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں غیر ضروری جملے اس میں شامل نہ کروں، لیکن ضرورت سے کم بھی اس کی جو ہے وہ سطور نہ رکھوں، اور ضروری جو جواب ہے اس کا احاطہ ضرور کروں۔ تو پہلا سوال ہے بچوں کہ معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کا کردار نہایت اہم ہے، سبق پڑھ کر دیے گئے بیان کی وضاحت کیجیے۔ سبق پڑھ کر دیے گئے بیان کی وضاحت کیجیے۔ تو پیارے بچوں، خواتین کسی بھی معاشرے کی ترقی اور استحکام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس سبق میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستانی خواتین نے نہ صرف قیام پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا، بلکہ ملک بننے کے بعد اس کی معاشی اور سماجی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی اور سماجی بیداری بچوں، میں نے اس سوال کو اساتذہ کرام ایک مختلف درجات میں ڈیوائیڈ کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنی نوٹ بکس میں بھی کاپی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور اساتذہ کرام، جو سب سے پہلا پہلو جو زیر غور رہے گا وہ ہے سیاسی اور سماجی بیداری جو خواتین نے پیدا کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو سیاسی طور پر بیدار کیا اور انہیں تحریک پاکستان کا فعال حصہ بنایا۔ یہ تھا وہ حصہ جو معاشرے کی ترقی میں، پاکستان کی ترقی میں خواتین نے لیا، اور یہ سبق کا اہم حصہ ہے۔ دوسری چیز ہے بچوں تعلیم و فلاح و بہبود۔ تعلیم و فلاح و بہبود۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے اپوا جیسی تنظیم قائم کر کے خواتین کی تعلیم، تربیت اور معاشی خود مختاری کے لیے راہیں ہموار کی، اور میں یہاں بتا دوں بچوں کہ اس تنظیم کا آغاز محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تھا۔ سفارتی اور جغرافیکل خدمات، جغرافکلی کیسے سرو کیا خواتین نے بچوں؟ بیگم وقار نساء نے اپنی ذہانت اور سفارتی اثر و رسوخ کے ذریعے انہوں نے قلم کا سہارا لیا، اور انہوں نے گوادر جیسے اہم علاقے کو پاکستان کا حصہ بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، جو کہ آج پاکستان کی معیشت کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اور یہ سب ایک خاتون کی وجہ سے ہوا۔ انسانیت کی خدمت اور صحت، ڈاکٹر روت فاؤ نے اپنی انتھک محنت سے پاکستان کو جذام جیسی بیماری جو ہے اس سے موذی مرض سے، مہلک مرض سے پاک کیا۔ نہ صرف اس کا علاج کیا بلکہ اس کو جڑ سے ختم کیا۔ تو سوال نمبر 2، تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے خواتین نے کس طرح اپنا کردار ادا کیا؟ وہ 2 خواتین کے نام لکھیے اور ان کی خدمات کا ذکر کیجیے۔ آپ کو کیا کرنا بچوں؟ آپ کو 2 خواتین کے نام لکھیے اور ان کی خدمات کا ذکر کیجیے۔ خدمت کی جمع۔ پیارے بچوں، تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے خواتین نے بے حد محنت کی۔ مثلاً محترمہ فاطمہ جناح پہلی خاتون جن کا میں ذکر کروں گی بچوں۔ زبان کو، اساتذہ کرام اور میرے پیارے طلباء، میں نے زبان کو سادہ، جملوں کو مختصر اور واضح رکھا ہے، اور کوشش کی ہے کہ ہم ہر جملے کے آخر میں ختمے کا نشان ضرور لگائیں تاکہ جملے مزید واضح ہو سکیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ انتھک محنت کی۔ آپ نے قرارداد لاہور سے لے کر قیام پاکستان تک قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ اپوا جیسی تنظیم کی روح رواں رہیں۔ اپوا کی تنظیم محترمہ فاطمہ جناح نے شروع کی، اور بچوں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جو ہے بیگم رانا لیاقت علی خان نے۔ اب پیارے بچوں، اگلا سوال یہ ہے کہ بیگم وقار نساء نے شوہر کے ساتھ اور شوہر کی وفات کے بعد کس طرح ملک و قوم کی خدمت کی؟ تفصیل سے لکھیے۔ پیارے بچوں، اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ بیگم وقار نساء نون نے پاکستان کی ایک نہایت ہمدرد اور مخلص رہنما خاتون تھیں۔ اپنے شوہر سر فیروز خان نون کی زندگی میں انہوں نے تحریک پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا
اور قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کی آبادکاری اور دیکھ بھال کے لیے دن رات کام کیا۔ شوہر کی وفات کے بعد بھی انہوں نے سماجی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ بچیوں کے لیے وقار النساء کالج قائم کیا، گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا اور پوری زندگی ملک کی خدمت کی۔ بچوں اپنی کتاب پر اگلا سوال پڑھیے کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے ثابت کر دکھایا کہ ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ 3 دلائل کے ساتھ جواب تحریر کیجیے۔ وہ 3 دلائل بچوں جو آپ پیش کر سکتے ہیں، ان میں سے پہلی دلیل کیا ہے کہ جذام جیسے، اچھا بچوں جذام کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تشدید کے ساتھ، جذام جیسے مہلک مرض کے علاج کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا۔ اور یہ پہلا ثبوت کہ ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا، وہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے خاص محبت تھی کہ انہوں نے کسی اور ملک یا ہمارے کسی ہمسایہ ملک کی بجائے پاکستان کا انتخاب کیا۔ نمبر 2 بچوں اپنے پیارے اور رشتہ دار جرمنی میں چھوڑ کر پاکستان میں سکونت اختیار کی، مستقل رہائش اختیار کی، کراچی میں جذام کے مریضوں کے لیے انتھک محنت کی اور اور ملک کے طول و عرض میں جا کر ان مریضوں کا علاج کیا۔ ملک کے طول و عرض میں جا کر ان مریضوں کا علاج معالجہ جاری رکھا، ان مریضوں کا علاج جاری رکھا یا علاج کیا۔ بچوں اگلا سوال، آپ نے سبق پڑھ کر کس خاتون سے کیا سیکھا اور اس کا عملی زندگی میں کیسے اطلاق کریں گے؟ آپ نے اس سبق میں مختلف خواتین کے بارے میں پڑھا، تو پیارے طلباء آپ نے ان خواتین سے کیا سیکھا اور اس کا آپ اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ اس خوبی کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بچوں جواباً آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ بہت موضوع جواب رہے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور خیالات آ رہے ہیں تو بچوں آپ اپنے اساتذہ سے ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، جملوں کو لکھتے ہوئے جملہ سازی کو ضرور اس پر غور کیجیے اور مکمل اور بامعنی جملے لکھنے کے لیے بچوں کی رہنمائی کیجیے۔ میں نے اس سبق کو پڑھ کر فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ سے حب الوطنی، بیگم رانا لیاقت علی خان سے شجاعت، بیگم وقار النساء نون سے خود اعتمادی اور ڈاکٹر روتھ فاؤ سے انتھک محنت اور لگن کا جذبہ سیکھا۔ میں عملی زندگی میں ان تمام عظیم عورتوں کے نقش قدم پر چل کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کو ترجیح دوں گی یا ترجیح دوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک بچی ہیں تو آپ گی کا استعمال کریں گے اور اگر آپ ایک بچے ہیں تو آپ گا کا استعمال کریں گے۔ صفحہ نمبر 32 پر بچوں بات کیجئے۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں کسی خاتون سے بہت متاثر ہوں، ان کے بارے میں کل جماعتی گفتگو کیجئے۔ تو بچوں آپ اپنے کمرہ جماعت میں موجود اپنے جو ہے ساتھی طلباء اور اپنی استاد محترم کے ساتھ مل کر آپ کی اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسی خاتون ہیں جو کہ جن سے آپ بہت متاثر ہیں، آپ نے ان کو پایا کہ وہ اپنی عملی زندگی میں بہترین ہیں، تو آپ ان کی وہ خصوصیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیر بحث لا سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 بچوں قواعد کا حصہ ہے۔ درج ذیل میں سے حروف استفہام، حروف تاکید اور حروف فجائیہ کی نشاندہی کاپی میں کالم بنا کر کیجیے۔ تو بچوں آپ اپنی کاپی میں کالمز بنائیں گے اور ان کالمز میں آپ حروف استفہام، حروف تاکید اور حروف فجائیہ کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں گے۔ اور اس کی ایک سلائیڈ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اور اساتذہ کرام آپ کی آسانی کے لیے اس سبق کے آخر میں اٹیچ کی ہے، اور آپ شارٹس میں جا کر یوٹیوب شارٹس میں یا ہمارے اس لیسن کے آخر میں ان کو اس کالم کو دیکھ سکتے ہیں، ان کالمز کو، اور اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں اور حروف استفہام، حروف تاکید اور حروف فجائیہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بچوں ہرگز، ماشاء اللہ، کیا، بالکل، کیوں، آیا، آہا، تمام، کب اور واہ۔ تو بچوں سوال نمبر 7 میں ہمیں درج ذیل جملوں کو اوپر دیے گئے حروف اوقاف کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ یہ حروف اوقاف جو یہاں دیے گئے ہیں ہمیں ان کی مدد سے ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ واہ، آپ نے تو کمال کر دیا۔
آبشار کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے ماشاء اللہ یا سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، نکل جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نظارہ دیکھتے ہیں۔ آپ یہاں کب تک قیام کریں گے؟ آپ یہاں کب تک قیام کریں گے؟ بھائی صاحب نے ڈپٹ کر کہا، میں تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، میں تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو بچوں اب میرے ساتھ مل کر پڑھیے دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے، اور یہ ہے آپ کا سوال نمبر 8۔ پاکستان کی پہلی شاعرہ ادا جعفری ہیں۔ آپ 22 اگست 1924 کو بدایون میں پیدا ہوئیں۔ ادا جعفری نے محض 13 سال کی عمر سے شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ پہل وہ ادا بدایون کے نام سے شعر کہتی تھیں۔ اس وقت ادبی رسائل میں ان کا کلام شائع ہونا شروع ہو گیا۔ 1947 میں ان کی شادی نور الحسن جعفری سے ہوئی، جس کے بعد وہ ادا جعفری کے نام سے لکھنے لگیں۔ آپ نے اختر شیرانی اور اثر لکھنوی سے اصلاح لی۔ ان کے شعری مجموعے شہر درد کو 1967 میں آدم جی ادبی انعام ملا۔ حکومت پاکستان نے ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ پیارے طلباء اور میرے عزیز اساتذہ کرام، شہر درد کو 1976 میں آدم جی ادبی انعام ملا۔ جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، جھیل گئے مطلب جنہوں نے برداشت کر لیے، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ سوال نمبر 9 لکھیے، دو دوستوں کے درمیان حقوق نسواں کے موضوع پر کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل مکالمہ تحریر کیجیے۔ وہ طلباء جو اردو پہلی بار پڑھ رہے ہیں اور جو وہ اساتذہ جن کے لیے یہ اپنی مصروف جو روٹین کی وجہ سے یہ مضمون مرتب کرنا تقریباً ناممکن ہے، میں نے ان کے لیے ایک سلائیڈ پریپیئر کی ہے اور وہ آپ کے لیسن کے آخر میں نے اٹیچ کی ہے۔ آپ حقوق نسواں پر مبنی یہ مضمون دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے سبق کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اب کچھ کیجئے بچوں، اپنی 4 معلمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اپنی 4 اساتذہ کرام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا نام، ان کی خصوصیات چارٹ پیپر پر لکھ کر پوسٹر بنائیے اور اس اسکول میں نمایاں مقامات پر آویزاں کیجیے۔ جیسے کہ اگر آپ کی لائبریری کی مثال کے طور پر، اگر آپ کی لائبریرین ہے یا آپ کی کوئی بھی استاد ہیں لائبریرین ہے اور ان کا نام اگر ہم رکھ لیتے ہیں کہ ان کا نام کوئی بھی فرضی نام ہے، تو آپ جو بھی آپ کی ٹیچر ہیں ان کا نام مس لکھ کر آپ ان کی خصوصیات لکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت محنتی ہیں، وہ ہمیشہ وقت پر اسکول آتی ہیں، وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں لکھ کر آپ ایک رنگین پوسٹر پر لکھیے اور اپنی کمرہ جماعت میں اس کو یا اسکول میں اپنے کوریڈور میں نمایاں مقامات پر آویزاں کیجیے۔ آج کے سبق کے لیے آپ کا بہت شکریہ بچوں۔ اب آپ اپنے سبق کو دہرائیے، اپنے لیکچر کو پاز کیجئے، تمام جو عظیم خواتین ہیں ان کی تصاویر کو بغور دیکھیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ ان کی گوگل پر جائیے اور ان عظیم خواتین کے کارنامے تفصیل سے اور ایگزیکٹ ڈیٹس کے ساتھ دیکھیے اور پڑھیے اور ان کے بارے میں مزید جانیے اور اپنی زندگی میں محنت کو شعار بنائیے۔ بہت شکریہ۔